बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का पहला मरहला हुआ खत्म, जबकि दूसरे मरहले की तैयारियों के आगाज के साथ ही ऐलान लाहौर पर दस्तखत भी हो चुके हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है। पीडीएम इजलास में आम फैसलों के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अगर हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने पीडीएम रहनुमा और कारकुनान को लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करने की हिदायत भी कर दी है। जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसी में किया जाएगा। ताहम पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर। इससे पहले पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का पहला मरहला गुज़श्ता रोज लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर आखिरी जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसके बाद आज पीडीएम जमातों की सरबराही इजलास में आइंदा की पेशरफ्त पर बातचीत की गई है और आइंदा के लाए से मुतालिक मुसवदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज होने वाले जलसे की बात करें तो नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के मुताबिक जलसे के बाद हुकूमत में सफ़े मातम बिछ गई है। ऐसा जलसा कभी देखा ही नहीं। लोग सड़कों पर खड़े होकर खिताब सुनते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने एमपीएस से जलसागाह छोटी रखने का गिला भी किया, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस जलसे को नाकाम तरीन जलसा करार दे रही है। हुकूमत के अहम जिम्मेदारान की जानिब से इस जलसे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। शदीद तनकीद का निशाना भी इस जलसे को बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज पीडीएम के जलसे की वीडियोस का माजी में तहरीक इंसाफ के जलसों की वीडियो से कंपैरिजन भी चल रहे थे। लीगी रहनुमा की जानिब से तहरीक इंसाफ के पुराने जलसों की तस्वीर शेयर करने पर हुकूमती वुज़रा ट्रोलिंग कर रहे हैं। हुकूमत की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हो। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद हमारे हैं। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने पीडीएम के जलसे को कल मुस्तरद किया। आर हुआ ना पार हुआ, इसे पीडीएम जो है वो ख्वार आपके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत को खुद दफन किया। तो राय नहीं है कि मैं वहाँ खड़ी होकर ये सोच रही थी कि जलसागाह छोटी पड़ गई। लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। और तो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पीडीएम जलसे पर ट्वीट किया और की काफी तनकीद। उनका कहना था कि पीडीएम जमातें जलसे के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। अवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दान में भी दिलचस्प अंदाज में पीडीएम की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पीडीएम का लाहौर जलसा कामयाब हो गया या फिर ये शो फ्लॉप हो गया, ये इस कदर इतना अहम नहीं है, बल्कि ज्यादा अहम ये है कि अब होने आगे क्या जा रहा है। मुज़ाकरात और नेशनल डायलॉग से मुतालिक हुकूमत बार बार बात कर रही है। आज भी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि मुज़ाकरात और राब्तों के दरवाजे खुले रहने चाहिए। आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कल के जलसे पर तनकीद करने के साथ साथ अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका, अपोजिशन इस्तीफे देकर इस्लामाबाद आ जाए। अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। उनका क्या कहना था, देखिए जरा। नहीं कि हम डायलॉग के दरवाजे बंद करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। चलिए जी, ये एक अच्छी और नई ऑफर थी कि अगर इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो बताइए, हम जो है अब उससे बात करा देते हैं। पीडीएम और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर कल के जलसे में इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि फोन करना बंद कर दें, डायलॉग अब नहीं होगा। खोल के सुन लो, आपको इन आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। इस्लामाबाद पहुंचकर
उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुज़ाकरात की कोई राह निकलेगी या नहीं। हुकूमत पीडीएम और इनकी डेडलाइंस को कितना संजीदा ले रही है। क्या हुकूमत और पीडीएम एक कदम पीछे हटने को तैयार होंगे या नहीं। डेडलाइन खत्म हो पाएगा या नहीं। ऑपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने के लिए हुकूमत को 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान होगा क्या इतनी लंबी तारीख देने से पीडीएम का मोमेंटम तो नहीं टूट जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा इंजीनियर खुरम दस्तगीर रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज में करना चाहूंगी फैसल जावेद साहब से। बहुत शुक्रिया फैसल प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएगा कि कल का जलसा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ऐसा जलसा कभी हुआ ही नहीं। मैं नहीं कह रही, ऐसा मरियम नवाज साहिबा जो है उनका कहना है। दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जलसा चल रहा है तो दूसरी तरफ खान साहब जो हैं अब वो अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रहे हैं। आप खुद क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये क्या आप लोगों ने जलसे को सीरियस लिया ही नहीं या कोई मुश्तरका स्ट्रैटेजी थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो पहले दिन से ही कोई फिक्र नहीं थी। इनके जलसे ये मरियम जो कर रही है ना, ये बेहतरीन बैट्समैन साबित हो रही हैं पीटीआई की। जो इन्होंने हाल कर दिया है नून लीग का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का किया है वही हाल मरियम ने नून लीग का कर दिया। इनके इतने सीनियर लोग जिनकी पार्टियों के लिए अपनी अपनी पीपल्स पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए कुर्बानियां भी हैं, जिन्होंने काफी मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है, आज वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। और ये लोग आए हैं, कोई पर्ची पे है, कोई फोन पे आ गया जी कि अबू ने फोन किया कि आप लीडर हो। और जो वो जी जो स्ट्रगल है लोगों की, उनको उन्होंने पीछे कर दिया। तो ये हाल है इनका कि मीनारे पाकिस्तान का एक पोर्शन, 4 पोर्शंस हैं। हमने 4 जलसे किए हुए हैं ना वहां, तो हमें तो उसकी एक एक चीज पता है। और एक पोर्शन को भी ये नहीं भर सके। वो फुटेज गवाह है। इन्होंने हमारे जलसों की तस्वीरें ट्वीट की, बहुत से इनके लोगों ने। मैंने इनको कहा कि आप जलसे ना करें, कोरोना से भी बचत होगी, कोरोना भी नहीं फैलेगी। हम आपको अपने सैकड़ों जलसों की तस्वीरें दे देते हैं मुख्तलिफ शहरों की, वो आप ट्वीट कर दें और कहें हमने ये जलसे किए, और इनका दिल भी बहल जाएगा और कोरोना भी नहीं फैलेगी। आप ये बात करें फैसल साहब, मरियम नवाज साहिबा कितनी जलसागाह छोटी पड़ गई थी, जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। फिर उन्होंने वो इशारा करके कहा कि वो देखें दूर ब्रिजेस जो बने हुए हैं वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं, अंदर से हुकूमत घबरा गई है, ये भी वो कह रही हैं। तो क्या वाकई हुकूमत का घबराहट का शिकार हो गई थी? बिकॉज इस तरह के कुछ फैसले भी आप लोगों ने किए। वज़ीर दाखिला जो है वो शेख रशीद साहब को बना दिया, फिर 124A के हवाले से भी जो फैसला हुआ, तो लगा ऐसा कि शायद जो हुकूमत है वो थोड़ी हड़बड़ाहट का शिकार है। हुकूमत तो बहुत खुश है जो इनके साथ हुआ है। लाहौरियों छा गए हो, लाहौर वालों को खिराज तहसीन। लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया है। लोग निकलते हैं ऐसे लीडर के साथ जो कौम के लिए खड़ा होता है। अच्छा। ऐसे लोगों के साथ नहीं निकलते जो अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हो। ये कल लाहौर ने मैसेज दिया है और लाहौर ने इनको रिजेक्ट किया है। तो लाहौर वालों को तो आज जितनी भी मुबारक दें वो कम है। वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अच्छा फैसल साहब, आज हुकूमती वुज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ये भी कहा गया। फिर नेशनल डायलॉग की बात भी हो रही थी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नारो नहीं दूंगा, जबकि कल बिलावल ने कहा कि फोन करना बंद करें, बात हो ही नहीं सकती है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कौन फोन कर रहा है बिलावल को? कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? ये तो बिलावल बताएंगे। बिलावल खुद जिस मतलूबा नंबर को डायल कर रहे हैं इतने दिनों से, वो मतलूबा नंबर अवाम की खिदमत में मसरूफ है। 3 साल के बाद इलेक्शन होगी, फिर डायल करें, फिर आप हारेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे। तो बात यह है कि जहां तक डायलॉग की बात है आयशा, डायलॉग के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। लेकिन हर डायलॉग की नशिस्त में वो ये ले आते हैं 34 अमेंडमेंट्स नैब के कानून में। 38 में से 34 को वो कहते हैं बदल दो। और क्यों बदल दो? क्योंकि 99 के से पहले के केसेस खत्म हो जाएं। अल अजीजिया चौधरी शुगर मिल, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, ये सारे केसेस खत्म हो जाए।
پھر کہتے ہیں 99,99,999 روپے تک کی کرپشن کرنے دو. پھر کہتے ہیں نیب جو ہے منی لانڈرنگ کو نہ دیکھے کیونکہ سارے کیسز منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو مائنس دس یہ جو ہے نا، اس کے علاوہ بات چیت کے لیے تو ہم پہلے دن سے تیار ہیں، لیکن یہ نہ لے کر آئیں، ہمیشہ یہ لے کے آتے ہیں ساتھ. اس کے علاوہ بات کریں الیکشن ریفارمز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ہمارے جو باقی کرونا کے اوپر ہے یا پبلک انٹرسٹ کی جو بھی لیجسلیشن ہے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن NRO جو ہے وہ نہیں ملے گا. لیکن آپ سچویشن تھوڑی سی مختلف بیان کر رہے ہیں نا، یا اپوزیشن یا مریم نواز صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے NRO مانگ رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے گی NRO مانگنے کا جو الزام ہے یہ بھی محض ایک سیاسی نعرہ ہے؟ دیکھیں ہمیشہ NRO حکومت دیتی ہے، لیتی نہیں ہے. جنرل مشرف جب حکومت میں تھے انہوں نے 2 NRO دیے، پیپلز پارٹی کو بھی دیا اور PMLN کو بھی دیا. اس سے پہلے جب یہ حکومتوں میں تھے اور بعد میں بھی ان کی جو حکومتیں ہیں تو ایک دوسرے کو یہ NRO دیتے رہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. نورا کشتی مل کے کھیلتے رہے اور ایک دوسرے کو NRO دیتے رہے. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تبھی آپ NRO دے سکتے ہیں نا. آپ NRO لیتے نہیں ہیں، آپ اقتدار میں ہو تو NRO دیتے ہیں. تو ایک چیز. دوسری چیز، کون سا NRO عمران خان کس NRO کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی یہ ہے وہ NRO جو پیپلز پارٹی اور PMLN نے لکھ کے دیا ہے کہ نیب کی 38 میں سے 34 شکوں کو تبدیل کریں. پیپلز پارٹی کے لوگ اور PMLN کے لوگ خود یہ لے کر کے آئے نشست کے اندر. شاہ محمود قریشی بھی تھے اور ان کو دیا یہ کہ آپ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو منا لیں کہ یہ کر دیں. تو اور NRO کیا ہوتا ہے؟ کیسز ختم. NRO کیا تھا؟ مفاہمتی آرڈیننس، مطلب کہ آپ پرانے کیسز جی مٹی پاؤ، وہ چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. مفاہمت یہی جنرل مشرف کے ساتھ کیا تھا نا انہوں نے. یہی NRO ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب NRO نہیں دیں گے. چلیں فیصل صاحب، آپ تو بالکل ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن والی سچویشن جو ہے وہ لگ رہی ہے، نہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے تو ہٹنا پڑے گا. گنجائش موجود ہے؟ کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو 1.5 مہینہ ہے کہیں مذاکرات کی میز پر اکٹھے ہو جائیں؟ ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں جو کہ جلسوں میں بھی نہیں گئے اور جنہوں نے ان کی سیاست کو مسترد کیا ہے. وہ سنجیدہ لوگ ہیں جن پہ کرپشن کے کیسز بھی نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ تو مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیے راستہ ہی یہ ہے، بہت سے کلین نیٹ لوگ ہیں. یہ کہنا کہ جی سارے کے سارے ایسے نہیں، یہ غلط ہوگا. ان کے لیڈران جو ہیں وہ تو اپنی کرپشن بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں سارے. باقی جو لوگ ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ بھی ہو سکتے، ان کے ساتھ کرپشن کے اوپر نہیں ہو سکتے. فیصل صاحب کون سے لوگ ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں تو شاید بات بن جائے؟ نہیں، اسپیسیفک نام تو بہت لمبی ہو گئی نا لسٹ. بہت سے پارلیمنٹیرینز ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہیں، سینٹ کے اندر ہیں جو کہ کمیٹیز میں بھی ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں، ملک کے لیے اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن باقی چیدہ جو جلسے والے لوگ ہیں، یہ جو شور شرابے والے لوگ ہیں، یہ تو سب ان کو نکال دیں. جلسے والے لوگ نہیں، یعنی لیڈرشپ تو آپ ساری مائنس کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ پہ سارے عائشہ کیسز ہیں. ساری یہ جو ہو رہی ہے اپنی چوری بچانے کے لیے ساری جدوجہد ہو رہی ہے. پہلے بھی انہوں نے پورا سیریز یہ پوری بھی کی ہے. اب سیزن 2 آیا ہوا ہے اس کا، اور یہ سیزن 2 بھی ان کا فلاپ ہے. وہ ہو گیا منارے پاکستان میں، تو ہو گیا سارا سیاست دفن ہوگی ان کی، PMLN کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی. سارے جواب مل گئے ان کو. لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہم نہیں کہتے، آپ کا چینل کا فوٹیج کہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ منارے پاکستان کے جلسہ ایسا آتا ہے. یہ تو جلسی بھی اس کو کہنا بہت بڑی بات ہوگی. یہ تو ولیمے کے فنکشن میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں جتنے ان کے جلسے میں آئے. محمود خان اچکزئی پر بہت تنقید ہو رہی ہے، جو سٹیٹمنٹ انہوں نے کل کے جلسے میں دیا، اور اس سے پہلے بھی وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. اب فواد چودھری صاحب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، پنجاب میں داخلے پر ان کی پابندی ہونی چاہیے. تو کوئی سوچ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز زیر غور ہے؟ انہوں نے بہت ہی غلط بیان دیا ہے. لاہور کے جو زندہ دلانے لاہوری ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے جو گجرانوالہ میں ہماری افواج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی،
پھر جب کراچی گئے انہوں نے مزار قائد پر جو کچھ کیا اور جو وہاں پہ ان کا بیانیہ تھا وہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے بلوچستان کے اندر جو اینٹی پاکستان جو پوری باتیں ہوئی وہاں پر وہ سب کے سامنے ہیں. اور اب لاہور کے اندر یہ آ کے یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ تو پوری ایک پری پلانڈ، اور یاد صادق کی بھی سٹیٹمنٹ اسمبلی کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہے، اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ. تو یہ پوری ایک پلانڈ کیمپین انہوں نے یہ کی ہے. تو یہ تو ان کو معافی تو چھوٹی چیز ہے، ان کو تو یہ پتہ ہے یہ کبھی ہوا ہے کبھی کہ آپ اپنی فوج کے اندر کرنے کی کوشش کریں اور سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹوانے کی بات کریں؟ یہ ٹریزن ہے، ان پہ ٹریزن کے مقدمات ہونے چاہیے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پر بریک لینا، بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بڑی تنقید جو پی ڈی ایم کے اوپر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ 1.5 مہینے کا یہ جو بریک لیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ مومنٹم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا؟ ہم اسی پر بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. پی ڈی ایم تحریک کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے کہا جا رہا تھا کہ اعلان لاہور کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے پی ڈی ایم کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ سامنے آئی اور انہوں نے آ کے ایک اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 31 جنوری تک الٹیمیٹم جو ہے وہ حکومت کو دیتے ہیں. اگر 31 جنوری تک حکومت نہیں گئی تو 1 فروری وہ دن ہوگا یا اس سے ہی اگلا دن جو ہوگا تب اعلان کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی، کس دن جو ہے وہ لانگ مارچ نکالا جائے گا. بہرحال حکومت کی طرف سے بھی جواب پر آ گئے ہیں. شیخ رشید صاحب نے کافی وضاحت اس کی کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے آپشنز ہیں آپ اس کو استعمال کریں، استعفے دینے استعفے دے دیں، لانگ مارچ کرنا ہے لانگ مارچ کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے اگر آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو آپ بتا دیجئے، نام بتا دیجئے، وہاں پر آپ کے مذاکرات کرا دیتے ہیں. بہرحال خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے کہ آخر انہیں اب کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا مرحلہ تو اختتام پذیر ہو چکا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اگر مستعفی نہیں ہوتی ہے حکومت تو پھر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. 1.5 مہینہ ہے 31 جنوری کو آنے میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لمبا گیپ ہے، اس میں مومنٹم جو آپ نے بنایا ہے ان جلسوں کے ساتھ وہ ٹوٹ سکتا ہے؟ پی ڈی ایم نے اپنے 6 جلسوں سے ایک بہت اہم مائل سٹون اچیو کیا ہے اور پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ملک کے چاروں کونوں میں جو 6 جلسے ہوئے ہیں اس میں لاکھوں عوام جو ہیں انہوں نے اس ہائبرڈ اور غیر آئینی نظام کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ 16 مہینے سے فوڈ انفلیشن ڈبل ڈیجٹس میں ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بدحال ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ بے روزگار ہیں، پارلیمان پر تالے لگے ہوئے ہیں اور جمہوری نظام جمود کا شکار ہے، حاکمیت مفلوج ہے، میڈیا پابند سلاسل ہے. اس سب کو ہر چیز کو عوام نے اپنی موجودگی سے جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. اور یہ جو پرامن جدوجہد رہی ہے اس میں اس نے ایک بات ثابت کی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نیریٹو تھا کہ جی یہ سب چور ہیں، یہ غدار ہیں، یہ کافر ہیں، تو ان کے پیچھے عوام نہیں ہے. تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک کے چاروں کونوں میں ہمارے ساتھ عوام موجود ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. ہم نے اپنی جو ووٹرز ہیں ان کو موبلائز کر لیا ہے اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو بھی افواہیں اڑی تھی پی ڈی ایم آج مکمل طور پر متحد ہے اور اس کا بیانیہ بھی اب ایک ہی طرف. لیکن اگین پوائنٹ ہوئی ہے نا خرم صاحب کے اتنا لمبا جو بیچ میں گیپ ہے اس سے اس چیز کا خدشہ ہے کہ شاید آپ کی موومنٹ تھوڑی ٹھنڈی پڑ سکتی ہے، مومنٹم ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کی کوئی خاص لاجک ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ اس میں 2 مین لاجکس ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست کا رخ بدلا ہے اس میں تمام سائیڈوں کو، حکومت کو بھی اور مقتدرہ حلقوں کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی اس کو اسیس کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اب آگے بڑھنا ہے. کیونکہ جیسا میں نے کہا ایک پوائنٹ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اس ہائبرڈ نظام کو ماننے سے انکاری ہیں. اب سب کو کچھ موقع ملے گا، کچھ دیر ہم بھی اسیس کریں گے کہ اس کو کیسے آگے بڑھنا ہے اور تمام جو سائیڈز ہیں وہ سب اس کو اسیس کریں گی. دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ اب چونکہ دسمبر کا وسط ہے، کل سے 15 دسمبر ہے، تو اگلا 1 مہینے تو سخت ترین سردی کا ہے، تو اس میں بھی موسم کی وجہ سے بھی موبلائزیشن مشکل ہوگی. لیکن یہ کہ ابھی ہم یہ دیکھیں گے پارلیمان کا اجلاس جب بھی یہ حکومت بلاتی ہے اس میں کیا کس طرح معاملات چلتے ہیں، اور یہ جو ری اسیسمنٹ ہے
یہ بھی ضروری ہے. تو مومنٹم اللہ کے کرم سے قائم ہے, کیونکہ جو جس طرح میں نے کہا کہ وہ پرنسپل اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو 11 کی 11 ہیں یہ موجود ہیں, ان کے پیچھے عوامی حمایت موجود ہے, اور ان کی آواز عوام کے حق میں جو اٹھ رہی ہے مہنگائی کے خلاف. ٹھیک ہے کل کے جلسے پر حکومت تو بہت تنقید کر رہی ہے کہ بالکل فلاپ قسم کا شو تھا. مجھے اب یہ بتائے گا کہ پی ڈی ایم کی کیا تسلی ہے, جو میسج آپ دینا چاہ رہے تھے, ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایک بڑی ہائپ تھی اس کی, یقیناً آپ لوگوں کی بھی بڑی امیدیں ہوں گی, تو کیا کامیاب ہو سکے آپ, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مقاصد حاصل ہوئے ہیں. جس طرح میں نے کہا جب ہم نے گجرانوالہ میں آغاز کیا تھا 16 اکتوبر کو, اس سے پہلے تو یہ تمام حکومتی وزراء کہتے پھرتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی شخص نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا. اور گجرانوالہ کے جلسے مجھے یاد ہے کہ محترم وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ اگر یہ جناح اسٹیڈیم بھر دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا, پر استعفیٰ نہیں آیا. اسی طرح ایک اور صاحب نے کل فرمایا تھا کہ جی اگر مینار پاکستان بھر دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا, استعفے نہیں آئے. حکومت کی عادت ہے, لیکن اس طرح کے جو حکومتی وزراء جو ہیں میری ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ بجائے اپنا سارا وقت پریس کانفرنس میں ٹویٹ کرنے پہ خدا کے لیے اشیاء خوردونوش کی مہنگائی کو روکیں. پچھلے مہینے نومبر میں اب ان کے اپنے سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ شہروں میں 13% اور دیہات میں 16% جو تھی اشیاء خوردونوش کی مہنگائی تھی. پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, لیکن حکومت کو اس پر کوئی فوکس نہیں ہے. خارجہ پالیسی کا اتنا بڑا نظام ہے کہ انہیں چائنا سے قرضہ لے کر سعودی عرب کو قرضہ واپس کرنا پڑا ہے, اس پر کوئی فوکس نہیں ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اپنے جو ہمارے یہ 70 سال کے دوست تھے ان کو کیسے ریلیشنز ڈیولپ کرنے ہیں, اکانومی کا کیسے مینج کرنا ہے. اور ابھی ہم نے جو دیکھا ہے ایک سرکس اور لگا ہے کہ جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ مشیران جو ہیں وہ نہیں کوئی بھی ذمہ داری اٹھا سکتے, پچھلے جو 2.25 سال سارے فیصلے ہوئے ہیں ان کی آئینی حیثیت کو کیسے مینج کرنا ہے آپ نے بنا. اچھا خرم صاحب حکومتی وزراء کی آپ نے بات کی تھی, ایک اہم اور نئے نویلے جو حکومتی وزیر ہیں انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے آج, اور ان کا پیغام یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر عمران خان صاحب سے نہیں بات کرنا چاہتے تو پھر بتائیے کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے مذاکرات وہاں پر کرا دیتے ہیں. تو اس پر کیا ہے آپ کا ری ایکشن؟ جی میر تقی میر نے کہا تھا کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. عمران خان ہماری بیماری کا سبب نہیں ہے, جنہوں نے بیمار کیا ہے. بالآخر جب یہ حکومت مستعفی ہوتی ہے اس کے بعد بات ہوگی, اور مقصد صرف ایک ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں جو ہوں گے وہ صاف شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوں. اسی پر بات ہونی ہے, اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہمیں یہ جو جس پاکستان کو انہوں نے جس گڑے میں دھکیل دیا ہے, جہاں معیشت سسک رہی ہے, خارجہ پالیسی کی تباہی ہو گئی ہے, وفاقیت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھوکے بدحال اور بے روزگار ہیں, اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں نئے انتخابات چاہیے. اور جب گفتگو ہوگی اسی بات پر ہوگی کہ ان کو شفاف کیسے بنایا جائے کہ عوام نہیں. تو پھر اس پر تو خرم صاحب ناقدین پھر یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے جواب میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ جو گلے شکوے کرتے ہیں پھر آپ واپس گفتگو کرنے بھی وہیں جاتے ہیں, تو یہ تو پھر آپ اسی بات کی نفی کر دیتے ہیں. سیاست میں تو پھر مداخلت ہو جائے گی. دیکھیے نا جی, دیکھیے وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ سے بالکل لا علم ہیں یا بے خبر خود بن گئے ہیں. یہاں 38 سال آمریتیں رہی ہیں اس ملک میں آدھا, اور پاکستان کی پوری سیاست حاکمیت جو حکومت کا نظام ہے وہ تروڑ مروڑ کا شکار ہے. اس کی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن 2018 میں جو ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے, اگر آپ غور کریں کہ جو 4 اہم مواقع جس کا میں عینی شاہد ہوں, جب بالا کوٹ پر حملہ ہوا, جب ہندوستان نے کشمیر پر تسلط قائم کیا, فاٹف کا معاملہ آیا, اور ابھی گلگت بلتستان کا معاملہ آیا, وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی اور انہوں نے عسکری قیادت سے کہا کہ آپ بات کریں. وہ تو خود ہمیں اسی طرف دھکیل رہے ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا یہاں جہاں سے ایشو اٹھا ہے اصل میں تو وہیں اس کو سالو کرنا ہے نا. اور عمران خان صاحب جو ہیں
وہ ایشو نہیں ہے, وہ ایک کٹپتلی ہیں یا ایک خالی کرسی ہیں, ان کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کرم دستگیر صاحب, بہت ہی کلیئرلی بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں, مذاکرات وہیں پر کرنے ہیں جہاں سے جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے نون لیگ کا جو ہے وہ بیانیہ رہا ہے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ شاید یہ جو نئے نویلے وزیر داخلہ ہیں اور جن کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر وزیر داخلہ بنایا گیا ہے, شیخ رشید صاحب, اگر انہوں نے آفر کیے تو شاید وہ مذاکرات کو کوئی اہتمام جو ہے وہ کرا پائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. میری جوان بھائی کو, میری بھابھی کو اور میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے میرے سوتیلے بھائیوں نے بے دردی سے مار دیا. ہمیں یہ لوگ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. چیف جسٹس نے میری اپلیکیشن پر سوموٹو نوٹس لیا. 5 ماہ گزرنے کے باوجود میری بہن کا قاتل شفقت عمرانی آزاد گھوم رہا ہے. نئے پاکستان میں عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا ہے. حکومت کے بڑے بڑے دعوے حقیقت کے بالکل برعکس ہیں. انصاف دینا یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا تو درکنار, وزارتوں میں سائلین صحت آمیز رویہ رکھنے کی روایت نئے پاکستان میں بدلی نہیں. ایسا ہی واقعہ چند روز قبل انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وزارت انسانی حقوق کے دفتر میں پھر سے دہرایا گیا ہے. جیکب آباد سے تعلق رکھنے والی نیاب عمرانی, جو 2 سال سے اپنے خاندان کے 4 افراد کے قتل کے بعد انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, اسے انصاف فراہم کرنا تو دور کی بات, اس کی بات تک نہیں سنی جا رہی. نیاب عمرانی 2 سال قبل اپنے جیکب آباد علاقے سے جان بچاتی ہوئی اسلام آباد پہنچی تھی. نیاب کے بقول اپنا علاقہ چھوڑ کر اسلام آباد جانے کا مقصد ریاست سے پناہ لینا اور جان کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا, مگر نئے پاکستان کے وزیر نیاب عمرانی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں. نام نیاب عمرانی ہے اور میں جیکب آباد سے بلانگ کرتی ہوں. میری فیملی کے 4 مرڈرز ہوئے تھے جس میں آئی وٹنس میں ہوں. کافی تھریٹس تھے جس کی وجہ سے میں اپنا شہر چھوڑ کر اسلام آباد آ گئی, اور ابھی میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے باہر کھڑی ہوں. 2 سالوں سے میں ان کی آفس آتی رہی لیکن مجھے رسپانس نہیں ملا. آج جیسے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں شیریں مزاری سے ملوں اور اپنا کیس ڈسکس کروں, اور مجھے یہ بول کر ان کی آفس سے نکال دیا گیا کہ آپ کے بھائی بہن کوئی منسٹر تھے کہ ہم ان کے کیس کا نوٹس لیں, اور یہ شو پیس منسٹری ہے, آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا اور باہر نکلے. میری فیملی کے 4 قتل اور انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزیوں کی کیا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اتنے بڑے ادارے میں اتنے بحث. نیاب عمرانی اپنے خاندان کے افراد کے قتل کے خلاف فلاحی ریاست اور ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے وزیر اعظم سے بھی سوال کرتے رہیں کہ اس کے وزیر اس قابل نہیں کہ ریاست کے باسیوں کو ان کے حقوق دلا سکیں. کچھ عرصہ قبل نیاب عمرانی نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جائیداد پر قبضے کے لالچ میں سوتیلے بھائیوں نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا, جبکہ میری بہن ایڈوکیٹ صنم عمرانی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا. جس کے بعد نیاب عمرانی نے انصاف کے لیے بشمول حکومت دیگر ریاستی اداروں کے در پر بھی دستک دی تھی, مگر کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جس کے بعد سپریم کورٹ نے 2018 میں نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کو اٹھایا. عدالت نے معاملہ سننے کے بعد ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ اداروں کو فوری طور پر اس معاملے کو حل کرنے کے احکامات دیے, مگر نیاب عمرانی کے بقول 2 سال گزرنے کے بعد بھی ادارے ان کی مدد نہیں کر رہے اور معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اسی سلسلے میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر نیاب عمرانی نے منسٹری آف ہیومن رائٹس جا کر مدد کی اپیل کرنے کی کوشش کی, مگر بات سننا تو دور کی بات ہے, کسی نے مدد مانگنے والی نیاب کو وہاں گھسنے بھی نہیں دیا. بلکہ متاثرہ لڑکی نیاب عمرانی کا دعویٰ یہ ہے کہ 2 سال سے وہ کوشش میں ہیں کہ وزارت انسانی حقوق کی وزیر سے ان کا رابطہ ہو اور ان کی مدد کی جائے, مگر وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. ریاستی مدینہ اور فلاحی ریاست بنانے کے دعوے اپنی جگہ, مگر پاکستان میں تو نیاب جیسی سینکڑوں خواتین حقوق کے تحفظ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں. پھر حکم وقت کے وزیر کس ریاست کے حقوق پورے کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مہذب معاشروں کی پہچان انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے سے کی جاتی ہے. انسانی حقوق کا تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں ہر ممکن کوشش کی جائے گی. لیکن وزیر اعظم صاحب, آپ کے دعووں کی آپ کی وزارتوں میں ہی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیاب سکندر عمرانی, ان سے ہم حال جانیں گے. بہت شکریہ نیاب پروگرام میں آنے کے لیے.
آپ کے اوپر ایک کٹھن وقت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی کوئی مدد ہو سکے، لیکن یہ جو بات آپ اپنی ویڈیو میں بتا رہی تھیں یہ تو میرے لیے بھی ایک نیوز تھی، ایک انفارمیشن تھی کہ ہمارے ہاں جو انسانی حقوق کی جو وزارت ہے وہ صرف منسٹرز کے لیے کام کرتی ہے. آپ کو یہ کہہ کر وہاں سے جانے کو کہا گیا کہ آپ کے جو بھائی اور بہن جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جن کا قتل کر دیا گیا ہے، وہ منسٹرز نہیں تھے، اس لیے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. جی بالکل، میں دو سال سے اسلام آباد ہوں اور میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے چکر لگاتی رہی، اور اس دن جیسے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس تھا تو میں اس امید پر گئی تھی کہ شاید آج کے دن میں شیریں مزاری مجھ سے ملے گی اور میرے کیس سنے گی. لیکن اس دن میں وہاں گئی تو میم شیریں مزاری کا جو پی اے سے ابرار، اچھا، میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے کہا کہ سر آج تو آپ مجھے میم شیریں مزاری سے ملوائے، اور میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میں کیونکہ وٹنس میں ہوں، اچھا، تو میں نے کہا کہ میرے وٹنس پہ بیان ریکارڈ کیا جائے. تو اس بات پر مجھے ابرار نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں ہر بات کوئی باہر نکلے، لیکن پھر بھی میں باہر نہیں نکل رہی تھی. میری بار بار ان سے ریکویسٹ تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے بھائی کوئی منسٹر تھے جو ہم ان کے کیس کا نوٹس. تو اس طرح سے مجھے باہر نکالا، اور جب باہر نکالا تو وہاں پر دو پولیس والے کھڑے تھے. تو پھر مجھے کہا کہ اگر آپ دوبارہ آئی تو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. تو اس نے جو گن مین کھڑے تھے اس نے اپنے گن پہ ایسے ہاتھ رکھا. اچھا نیا مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو نوٹسز کا لیا تھا. اب کیا چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں جو آپ بات ان سے کرنا چاہ رہی تھی، آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیجئے، ان تک شاید پہنچ جائے، کیونکہ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی شیریں مزاری صاحبہ سے لیکن وہ اویلیبل نہیں ہو پائیں. آپ جو بھی اپیل کرنا چاہتی ہیں، جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکتے ہیں. جو میری فیملی کے جو مدرس ہوئے اس میں آئی وٹنس میں ہوں، تو میرا کیس کا جو ٹرائل ہے وہ جیکما آباد سیشن کورٹ میں چل رہا ہے. تو وہ ایک جیکما آباد ایک ٹرائل ایریا ہے، اور جیکما آباد میں میری پوری فیملی کا قتل ہوا ہے. تو میں وہاں واپس میں بیان نہیں ریکارڈ نہیں کر سکتی. اگر میں گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے. صحیح. تو میں شیریں مزاری سے میری ایک ٹھیک ہے کیجئے. جی تو میری ان سے یہ ریکویسٹ تھی کہ جیسے کہ وہ انسانی حقوق کی وزیر ہے اور ہیومن رائٹس منسٹر ہے، تو وہ کیبنٹ میں یا اسمبلی میں میرے حق میں بات کرے کہ اپنے خاندان میں ایک لڑکی بچ گئی ہے اور وٹنس تو اس کے ویڈیو پہ بیان ریکارڈ کیے جائے. اور ٹھیک ہے بہت شکریہ نایاب. بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لائف تھریٹننگ قسم کی سچویشن میں آپ ہیں، اور جو آپ اپیل کرنا چاہ رہی تھیں وہ یہی ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرات ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک لڑکی جو اپنے خاندان کے 4 جو قتل ہوئے ہیں ان کی آئی وٹنس ہے، اس کی آپ بات نہیں سن رہے، ان کو آپ تحفظ نہیں دے رہے، تو پھر انسانی حقوق کی منسٹری کام کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.